बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम फ़ला रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद इरफ़ान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ला रमज़ान। मोहतरम नाजरीन, हमें बचपन ही से निस्बतों का अदब व एहतराम करने का कहा जाता है और सिखाया भी जाता है। निस्बतें मोतबर होती हैं, वो निस्बत हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हों या औलिया किराम से जुड़ी हों। हमारे मज़हब की तमाम निस्बतें जो हैं, हम बड़े अदब से और बड़ी अकीदत से उनका एहतराम भी करते हैं और अपने दामन में बड़ी अकीदत रखते हैं हर एक निस्बत से जो हमारे आका व मौला से जुड़ी हुई है। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि एक निस्बत जो बड़ी ही मोतबर निस्बत है, वो सादात किराम की रसूल कायनात से निस्बत है। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम से जो निस्बत सादात की है, सैयदों की है, उसका अदब क्या है, उसका एहतराम कैसे करना है, और जो सादात का अदब फ़ी ज़माना और जो सादात का इम्तिहान लिया जा रहा है, सादात को गालियाँ दी जाती हैं, सादात को बुरा भला कहा जाता है, इसकी शरह ने हदें क्या मुकर्रर की हैं, आज इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीम मजहबी स्कॉलर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं और मुहिब्ब अहले बैत हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रमज़ान करीम के दिन चल रहे हैं, रमज़ान की निस्बत भी रसूल कायनात की वजह से मोतबर हुई, सादात की निस्बत भी रसूल कायनात की वजह से मोतबर है, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो किताब हिदायत है और ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। बेशक। उससे जब हम आले बैत के मुतल्लक़ पूछते हैं तो कुरान हमें कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभान। ए हबीब, आप फरमा दें अपनी उम्मतियों से, अपने चाहने वालों से कि मैं जो दीन की मसाई जमीला मैंने की है, तुम्हें दीन का, इस्लाम का खादिम बनाया है, इसके हवाले से तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। सुभान। सिर्फ एक ये बात का तुमसे तकाजा किया जाता है कि तुम मेरी आले बैत का ख्याल करना। वाह। आले बैत की मोहब्बत का क्या तकाजा है जी। और फ़ी ज़माना जिस तरह आले बैत के साथ सलूक किया जाता है, क्या रसूलुल्लाह ने हमसे वो तकाजा किया था? अल्लाहु अकबर। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि आले बैत की मोहब्बत हम पे ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे रोज़ा, नमाज, ज़कात। वाह वाह वाह। फ़राइज़ दीनिया की तरह ये आले बैत की मवद्दत हम पे फ़र्ज़ कर दी गई। बेशक बेशक। अब मवद्दत का फ़र्ज़ होना, उसका तकाज़ा नहीं, ये नहीं है कि हम सादात का अदब व एहतराम सिर्फ़ ज़बानी करें, उनको झुक के मिलें, उनके हाथ चूमें। फ़ी ज़माना आज के हालात देखे जाएं, जैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे कहूँगा कि कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, सुभान अल्लाह। वालिदैन के साथ क्या करो? हुस्न सलूक करो। उसने सलूक करो। बेशक। अब अगर किसी के वालिदैन, उनको हाजत हो खाने पीने की, कपड़ा की, मकान की, दुनियावी माल की, मामलात की, तो उनका बेटा ज़ुबानी उनसे मोहब्बत तो करे, मोहब्बत तो करो, एहतराम तो करे, लेकिन उसके वालिदैन भूखे हों, प्यासे हों, हाजतमंद हो, तो उसकी एहतराम पे, उसके मोहब्बत पे सवाल उठाया जाएगा। जी बेशक। ऐसे ही अगर हम आले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन हुजूर की औलाद के, सादात के बच्चे यतीम हों ज़ाहिरी तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके वाली और वारिस आका कायनात हों, वाह वाह। वो यतीम नहीं होते। सुभान अल्लाह। तो अगर वो ज़ाहिरी तौर पे उनके हालात बेहतर नहीं हैं, उनको माल की ज़रूरत है, वो हाजतमंद हैं, तो मवद्दत का और मोहब्बत का, एहतराम का तकाजा ये है कि उनकी हाजतों को पूरा किया जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान सिला रहमी का हुक्म देता है, बेशक। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन। हाय हाय हाय। तुम अपने रिश्तेदारों की, कराबतदारों को हक उनका दो, उनसे सुलह रहमी करो। बेशक। लेकिन याद रखें, जो रसूलुल्लाह की कराबत है, आपकी आल है, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी सिला रहमी उनसे करना ये ज़्यादा हमारे लिए फ़र्ज़ वाजिब। बेशक बेशक। और ये मेरी अकीदत की बात नहीं है। हाय हाय हाय। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपसे बड़ा कौन मोमिन होगा? खलीफतुल मुस्लिमीन, बेशक। सहाबा के आप इमाम हैं, बेशक। पहले खलीफा हैं। बेशक। आप फरमाते हैं खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है,
مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بخاری کی روایت، اور ایک بخاری میں ایک آپ کا اور بھی قول ہے، جی جی. ارکبو محمدن فی آل بیتی، اللہ اکبر. آل بیت کا خیال حضور کی وجہ سے کرو. واہ واہ. اسی طرح خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم، رضی اللہ عنہ. آپ جب مال غنیمت میں سے بدری صحابہ کے برابر حسنین کریمین کو حصہ دینے لگے، واہ واہ. تو آپ کے بچے نے سوال کیا کہ یہ تو بدر میں موجود نہیں تھے، تو فرمایا ان کے بابا جیسے بابا لے آؤ، ان کی والدہ جیسے والدہ لے آؤ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام تو قرابت داروں کی، صلہ قرابت داروں کا زیادہ خیال کرتے تھے. بے شک بے شک. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت محمد بن حسن بن علی سبحان اللہ. جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے سارے دربار والوں کو باہر نکال دیا، انہیں اپنے تخت پہ بٹھایا. سبحان اللہ سبحان تخت پہ بٹھانے کے بعد ان کی خوب خدمت کی، ان کو تحائف دیے، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کے جسم پہ ایسے ہلکی سی چٹکی کاٹی. اب وہ بنو امیہ کا دور تھا، اور عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ میں سے تھے، لیکن خادم رسول تھے، جی. بے شک محب آل بیت تھے. بے شک بے شک. تو انہوں نے، باقی دربار والوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کی بڑی عزت اور خدمت کی ہے، کیوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جملہ جو ہے آج ہمارے لیے بھی یہ درس عبرت ہے. وہ بے شک بے شک. آپ فرمانے لگے کہ مجھے ایک معتبر ترین شخص نے یہ خبر دی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر. اور فاطمہ کا خوش ہونا مجھے خوش کرتا ہے. اللہ اکبر. اور عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ آج اگر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ ہوتی تو میرے اس فعل پہ وہ خوش ہوتی جو میں نے ان کے بچے کے ساتھ کیا. اللہ اکبر. اللہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کے جسم پہ چٹکیوں کیوں کاٹی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ بنو ہاشم کے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ قیامت کے روز وہ شفاعت کرے گا. اللہ. تو میں نے اس وجہ سے چٹکی کاٹی ہے کہ تاکہ قیامت کے روز وہ مجھے پہچان لیں اور میری شفاعت فرمائیں. سبحان اللہ. یعنی عمر بن عبدالعزیز تو آل رسول کے ایک بچے سے شفاعت کی طرف گئے. کیا بات. واہ واہ. اسی طرح اصل مطالب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز کا ہی، کہ حضور کے گھرانے سے ایک سیدادی جن کا نام فاطمہ ہے، جی جی. وہ آپ کے پاس کسی حاجت کی تشریف لے جاتی ہیں، تو آپ ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے شہزادی، مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے آپ کے گھر والے زیادہ عزیز اور پسند ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، جی جی. کہ یہی جو محمد بن حسن آپ کے پاس تشریف لے گئے، تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا کہ آپ میرے پاس نہ آیا کریں، آپ ظاہر خلیفہ تھے، تو جب آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ لکھ کے بھیج دیا کریں، مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ سیدوں کا بچہ میرے پاس آئے. اللہ اکبر. تو اس سے ہمارے لیے یہ ہے کہ جب سید وہ ان کو کوئی حاجت ہو تو ہمیں انہیں پاس نہیں بلانا چاہیے، بلکہ سادات کا عزت اور احترام یہ ہے کہ ہمیں سادات کے در پہ جا کے ان کو نذرانہ پیش کرنا بے چاہیے. شک. واہ واہ واہ. حضور کیا کہنے. دوسری آپ نے جو بات پوچھی ہے جی جی. کہ آج کل کے دور میں سادات کے بارے میں کئی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے صاحب ممبر و محراب جو حضور کی آل اور سادات کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی روش ہے. مروان بن حکم ایک دفعہ جناب حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، تو حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگا کہ جب سے آپ کی اور ہمارا تعلق اور دوستی ہوئی ہے، ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس بات کے کہ آپ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. اللہ. یہ مروان بن حکم اس وقت یہ مدینے کا گورنر تھا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مخاطب تھا، اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ میں اور کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں ان سے کیوں نہ محبت کروں جن سے اللہ رسول کے رسول محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب اعلیٰ حضرت گولڈوی علیہ رحمت نے اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، جی جی. یہ فصوص کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں، آپ کا ملفوظ نمبر 70 ہے، 70، جی جی. کہ عاکفان مدینہ میں سے، عاکفان مکہ میں سے، یعنی مکہ میں جو لوگ خانہ کعبہ میں وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں کے متقف ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ایک بزرگ وہاں کے جو سید تھے ان میں سے ایک سید سے وہ محبت نہیں کرتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو سیدزادے تھے، سید صاحب تھے،
ظاہری حوال ان کا کچھ اچھا نہیں تھا، کردار کے حوالے سے ظاہری طور پہ وہ تھوڑے سے کمزور تھے. تو وہ جو بزرگ تھے، ولی تھے، وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ادب و احترام نہیں کرتے تھے. ایک رات سیدہ خاتون جنت نے کرم فرمایا تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور آپ غصے ہوئیں، عتاب فرمایا تو آپ نے عرض کیا میں تو آپ کے اتنا احسان ثواب کرتا ہوں، آپ کے کرم سے میرا یہ نظام چلتا ہے روحانی. آپ نے فرمایا تم میرے بچے سے نفرت کرتے ہو. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی یہ نفسانی کوئی تقاضا تو نہیں ہے، کوئی مجھے بغض تو نہیں ہے، ان کا احوال ایسا ہے، ان کا کوئی کردار کمزور ہے اس وجہ سے. تو سیدہ نے فرمایا جیسا بھی ہے تو میری ذریت میں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تو میری ذریت میں سے. اللہ اکبر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا سادات کا، یہ دیکھیں جی سید صاحب کا کردار کیسا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سادات کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. جی زکوٰۃ کیا ہے؟ نہیں لگتی. اور قیامت تک سادات کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ لینا حرام ہے. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے مال کا میل ہے. جی بے شک. رسول اللہ نے منع فرمایا ان کو نہیں دی جا سکتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ صرف زکوٰۃ ہم اس سید کو نہیں دیں گے جو باکردار ہوگا، یا اسے بھی نہیں دیں گے جو گناہگار ہوگا؟ اللہ اکبر. ہر سید کو نہیں دی جائے گی، جو سید ہوگا. جی بے شک. چاہے وہ باکردار ہے یا چاہے ظاہری طور پہ وہ گناہگار ہے. تو جب صدقہ حرام ہے، کیوں؟ وہ آل رسول میں سے ہے، وہ رسول کی اولاد میں سے ہے. تو اسی طرح جب ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں تو ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، بے شک. اس وجہ سے کہ وہ آل رسول ہیں، بے شک. رسول اللہ کا خون ہے، ان کی اولاد ہیں. بے شک. جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا درود ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وازواجہ وذریتہ، یا ذریتہ کے لفظ ہے، قیامت تک کی اولاد پر ہم نے درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن پر ہم نماز میں درود پڑھیں، نماز کے باہر ممبروں پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں اگر سخت جملے کہیں تو یہ پھر مودت نہیں ہے، یہ بغض ہے. اور یاد رکھیں آل بیت کا جو بغض ہے نا، ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میرے آل بیت کا بغض ہوگا قیامت کو اٹھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، یہودی ہوگا. اللہ اکبر. یہودی ہوگا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مکہ میں بیت اللہ کے اندر حتیم کے پاس نمازیں پڑھتا رہے، وہاں اعتکاف کرے، روزے رکھے، نوافل پڑھتا رہے، لیکن رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں اگر میری آل بیت کا بغض ہوگا تو قیامت میں وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آل بیت کا مسئلہ کوئی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں. اسی وجہ سے ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام ہیں آل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے. جی یہ اصول قرآن کی بات ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، ان کا ادب و احترام تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ منسوخ العمل ہیں، ان پہ عمل نہیں کیا جاتا. جی. لیکن ہمارے لیے ان آیتوں کا ادب و احترام کرنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ باعث ثواب ہے. ان تلاوت کی اگر ہم قرآن میں نماز میں تلاوت کریں تو ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، منسوخ العمل ہے. جی. اب اگر کوئی بندہ ان آیتوں کی بے ادبی کرے یا ان آیتوں پہ شک کرے یا ان کی توہین کرے گا، بے شک وہ آیتیں منسوخ العمل ہیں، لیکن توہین قرآن کی وجہ سے وہ کافر ہوگا، وہ بے ادب ہوگا. اسی طرح صدات کا مسئلہ ہے. صدات میں سے کوئی شخص اگر ظاہری طور پہ گناہگار ہے، اس کے حوال کمزور ہیں، وہ اتنا باکردار نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے خون ہونے کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کیا جائے گا اور توہین کرنے والا گناہگار ہو. اللہ اللہ اللہ. حضور میں یہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں فضائل پر بات کی، سادات کے ادب کا میسیج اور پیغام دیا. ان مفتیوں اور ملاؤں کو کیا پیغام دیں گے جو جبہ کبا بھی پہنتے ہیں اور حسنین کے نانے کا عطا کردہ ممبر بھی انہیں مل گیا ہے، لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے؟ آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ قبلہ شاہ جی، دنیا تو گزر جائے گی، یا ان کے پاس جبہ بھی ہے، کبا بھی ہے، ان کے پاس مسجد بھی ہے، ممبر بھی ہے، محراب بھی ہے. حضور نے فرمایا کل قیامت کے روز
4 قسم کے لوگ میری شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ جو میری اہل بیت کا عزت و احترام کرے گا، سبحان اللہ، دوسرا جو میری اہل بیت کی ضرورتیں پوری کرے گا، بے شک، تیسرا وہ شخص جو ان کے امور میں ان کی مدد کرے گا، بے شک، اور چوتھا جو دل و زبان سے ان کا عزت و احترام کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ ہائے اور اس کی ہم نقیض اگر اس کے اپوزٹ جائیں جی، تو جو دل و زبان سے بغض رکھتا ہوگا، جو ان کا عزت و احترام نہیں کرے گا، وہ قیامت کے روز حضور کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ بے شک، بے شک، اور ایک حضور کی حدیث یہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، یہ اشرف المحبت میں جی، علامہ یوسف نبہانی روایت لے کے آئے ہیں، جی، جی، جو یہ چاہتا ہے کہ میری خدمت کرے اور مجھے خوش کرے، اسے چاہیے میرے اہل بیت کو خوش کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں، وہ دنیا میں میرے اہل بیت کا خدمت کرے، ان کا عزت و احترام کرے، تاکہ قیامت کے روز میں ان کی شفاعت کر سکوں۔ تو جو عزت و احترام کرنے والا ہے، ان کی تو رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک، اور جو یہاں زبان درازیاں کرتے ہیں، بولتے ہیں، یہ تو حضور نے فرمایا اہل بیت جو تم سے لڑتا ہے، جو تم سے جنگ کرتا ہے، اس سے میں جنگ کرتا ہوں، جو تم سے صلح کرتا ہے، اس سے میں صلح کرتا کیا ہوں۔ بات، تو آج اہل بیت کے خلاف بولنے والے مفتیان کرام کو سوچنا چاہیے بے شک، کہ تم سیدوں کے خلاف بول کے حضور کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، بے شک، اور جو حضور کے ساتھ جنگ کرتا ہے اللہ اس کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اور یہ تو عام حکم ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ کیا بالحرب، بات، سبحان اللہ، کہ جو میرے ولی سے لڑائی کرتا ہے واہ واہ واہ، تو اس سے اللہ جو ہے وہ اعلان جنگ کرتا بے ہے۔ شک، بے شک، تو رسول اللہ کی آل تو عام ولیوں سے وراء الورا ہے، بے شک، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ بے شک، تو جو ان کی بھی ادبی کرے گا، ان کا احترام نہیں کرے گا، ہم۔ تو اس کا اللہ ہی جانے اس کا کیا حشر ہوگا۔ حضور، میں یہاں پر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ چونکہ سادات کی خدمت کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے آپ کا، اور آپ کی جو تحریک انجمن غلامان اہل بیت، آپ ان کے بانی جو ہے وہ ممبران میں سے بھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اس وقت بھی آپ کے پاس جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے، کیسے تحریک انجمن اہل بیت جو ہے، محبان اہل بیت کی جو یہ تحریک ہے، وہ اپنی خدمات سادات کے لیے پیش کر رہی ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی ریا کا عنصر شامل نہیں ہے، میں فقط اس لیے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ ترغیب دی جائے اور لوگ جو ہے وہ اس سلسلے کو مزید بڑھائیں اور سادات کی خدمت کریں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس بات پہ سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں، اور حضور کی توفیق سے کہ یہ ہمیں حصہ ملا ہے، اور یہ ہم کوئی سادات پہ احسان نہیں فرما رہے، واہ یہ ہم پہ لازم ہے۔ واہ واہ، ذمہ داری ہے۔ ہماری جو تحریک ہے اس کے احباب ہم کئی سادات فیملیوں کے ساتھ ماہانہ طور پہ ان کی جتنی ہماری استطاعت ہوتی خدمت کرتے ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اور بالخصوص عید کے موقع پہ اور رمضان کے موقع پہ، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اللہ، دیکھیں، صدقات و خیرات تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بے شک، تو کیا رسول اللہ کی آل کو کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ، حکومت خمس نہیں دیتی، ہم صدقات و خیرات اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو رسول اللہ کی آل جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے ان کا حق کدھر جائے گا؟ سبحان تو یہ ہم لازمی ہم ان کو دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ محرم میں شہدائے کربلا آپ کے حوالے سے ہم پروگرام کریں، رجب میں پروگرام کرتے ہیں، اس حوالے سے صحابہ کرام کے ہم پروگرام کرتے ہیں، جی، اور بالخصوص جو آل بیت یا سادات کے گھرانے ہیں جو ظاہری طور پہ غریب ہیں، کمزور ہیں، یتیم ہیں، آل بیت کی سادات جو بچیاں ہیں، بیوہ ہیں، ان کے ساتھ ہم مالی تعاون کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ، اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قیامت میں ہمارا کوئی اور فعل قابل قبول ہو نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وجہ سے حضور کی ذات بھی اور سیدہ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ لوگوں کو میں ایک پیغام اور ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں بھی آپ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جہاننے والے میں، آپ کے محلے میں حضور کی آل ہوں، سادات ہوں، ان کو لازمی نذرانہ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، اور خاص طور پہ مالی اگر وہ کمزور ہوں تو ان کی جو ہے نا حاجتیں پوری کریں۔ بے شک، یہ چیزیں رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہیں، بے شک، آپ کی رضا کا باعث ہیں، بے شک، اور اگر حضور راضی ہو گئے تو حضور کا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور ہم جیسے گناہگاروں کی بگڑی بھی بن جائے بے گی۔ شک، بے شک۔ حضور، آخری اختتامی لمحات، آپ اپنے ایک دل کی بات، ایک میسج اور پیغام کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، حضور کی حدیث ہے کہ قیامت تک
قرآن اور آل بیت اکٹھے اکٹھے ہوں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے آخرت ہی سب کچھ ہے. آخرت میں ہم اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں آل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا. اگر آل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے, آج ہمارے بعض مذہبی فرقے یا جماعتیں وہ جو ہیں نئے نئے فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ کے گھرانے کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے آل بیت کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ اسے ہی سرخرو فرماتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جنت ملے گی حضور کے صدقے اور آل بیت کے صدقے میں. بلکہ یہاں پہ ایک میں روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور سے پوچھا کہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ فرمایا علی, میں, تم, فاطمہ, حسن و حسین. تو پوچھا ہمارے چاہنے والے کہاں؟ فرمایا ہمارے چاہنے والے ہمارے پیچھے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم بھی اسی عقیدت سے سادات کی خدمت ادب و احترام کرتے ہیں, اور سننے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر قیامت کے روز اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات کی آل رسول کی معیت ملے تو سادات کا ادب و احترام کریں, آل رسول کا ادب و احترام کریں. اور بلکہ ترمذی کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے, حضور نے حضرت امام حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامت. جو ان دونوں سے اور ان کے والدین سے ادب و احترام کرے گا قیامت کے روز وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. تو جنت جو اعزاز ملنا ہے وہ قیامت میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ, بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کی آل سے, حضور کی ذریت سے, حضور کی اولاد کی محبت کی جائے, ان کی خدمت کی جائے, ان کا ادب و احترام کیا جائے. اس طرح ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین, عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سادات کے ادب, سادات کی نسبت پر آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, بڑا خوبصورت کلام فرمایا. محترم ناظرین, ایک روایت, حضرت نے بہت ساری روایات پڑھی ہیں, انہی کے پاس بیٹھنے کی اس برکت سے مجھے بھی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں ایک پتھر نصب ہے. ہم اس پتھر کا ادب کرتے ہیں ایک نسبت کی وجہ سے کہ اسے رسول کائنات نے چوما ہے. ہر گزرنے والا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ, ہر طواف کرنے والا, کعبہ کا طواف کرنے والا جو ہے وہ اس کا ادب و احترام کرتا ہے اور رسول اللہ کی اس نسبت کے احترام میں اس پتھر کو چومتا ہے. حضرت عمر فاروق بھی گزر رہے تھے اور دیکھ کے فرمانے لگے, اے کعبہ کی دیوار میں نصب پتھر, میں تجھے ایک پتھر ہی سمجھتا ہوں, لیکن تجھے رسول اللہ نے چوما ہے, میں اس نسبت کے احترام سے تجھے چومتا بھی ہوں اور تیرا احترام بھی کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہ جملہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ رسول کائنات سے جڑی ہوئی ہر نسبت کا احترام ہم محبت کرنے والوں پر واجب ہے. محترم ناظرین, آئیں سادات کا ادب کریں, سادات سے محبت کریں اور سادات کی خدمت کریں. اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اخروی کامیابی کا جو